अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड पावर विद डॉक्टर महमूद रहमान के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हमसे बात करते हैं तो वो कुछ लोग कान को हाथ लगाते हैं, कुछ बात करते हुए आंखों को घुमाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, कुछ हाथ को क्रॉस करते हैं, कुछ टांगों को हिलाते हैं। इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है? अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरा बंदा बग़ैर कुछ कहे आपसे क्या कुछ कह रहा है, ये सब कुछ आज हम मालूम करेंगे डॉक्टर महमूद रहमान साहब के साथ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी थैंक यू। तो कम्युनिकेशन स्किल या इबलाग की जो महारत है, किसी को मैसेज पहुंचाना, अपना मफहूम अदा करना, तो उसके दो शोबे हैं। एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। वर्बल ये है जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये काउंट करता है 7%। इसमें जो लहजा है हमारा वो तकरीबन 38% काउंट करता है कि लहजा ऊंचा है, नीचा है, गुस्से वाला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और उसके अलावा ये जो है अपना बॉडी लैंग्वेज, ये तकरीबन 58%। इसका मतलब है कि ज़्यादा जो बल्क है, जो ज़्यादा वज़न है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पर है। सर, अगर यहाँ पे एक छोटा सा मैं एडिशन करूँ कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर काफ़ी डिटेल में ये बताया कि आपकी बॉडी का जो लुक्स हैं, जो आँखों का स्टाइल है, जो नाक है, कान है, ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं, ये भी काफ़ी कुछ बता रही होती हैं आपकी नेचर के बारे में। क्या ये भी दुरुस्त है? जी, बल्कि शुरू यहीं से करते हैं कि आप जो लिबास पहनते हैं, जो आपकी वज़ाक़त है, ब्रांडेड है लिबास, नहीं है। मसलन आप चश्मा पहनते हैं, इवन इसके आपके पास जो आप जो सिगार इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट करते हैं, ठीक है, या आपकी घड़ी है, आपकी गाड़ी है, ये सारी उसको उन्होंने शामिल कर ली हैं बॉडी लैंग्वेज में। अच्छा। तो इसलिए या मसलन आप सबसे पहला जो हम जो है सेगमेंट है उसमें हम लेके आते हैं डोमिनेंस। अब डोमिनेंस ये है कि आप जो साहब हैं ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे, हाथ ऐसे गर्दन के पीछे हैं, तो ये डोमिनेंस का शो करता है कि बंदा जो है ना अथॉरिटेटिव है और अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है। तो इसी तरह से आपके जो थिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वो भी काउंट करती हैं। और बॉडी लैंग्वेज की अहमियत ऐसे है कि जैसे आप देखते हैं कि इशारों की ज़ुबान, इवन जो गूंगे बहरे हैं वो भी इशारों के ज़रिए बात कर लेते हैं। तो इशारों की ज़ुबान में, बॉडी लैंग्वेज में अब थोड़ी फ़र्क है। तो जो वर्ड, जो आपके अल्फाज हैं कहे हुए या लिखे हुए, वो भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। और जो आपके जिस्म की से आप जो कुछ मुतरश्शे हो रहा है, जो कुछ ज़ाहिर हो रहा है, वो भी बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो ये चूँकि आपका सबकॉन्शियस होता है, बॉडी लैंग्वेज ये ज़्यादा अहमियत रखती है। मतलब अगर आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ लेकिन बार बार मैं घड़ी देखता हूँ या सामने क्लॉक को देखता हूँ, या मेरा बार बार दरवाजे की तरफ देखता हूँ, या मेरे पाँव का रुख दरवाजे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि मैं जाना चाहता हूँ। तो इसी तरह से एक साहब हैं, मतलब वो सिगरेट पी रहे हैं गुफ्तगू के दौरान, या कोई मीटिंग चल रही है, उन्होंने आधा सिगरेट पी के बुझा दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी है। अब आप इस बात से समझ लें कि वो उनका जो है ना पैमाना लबरेज हो चुका है, या अपनी बात को वो कंप्लीट करें या जो ट्रांजैक्शन है कर लें। तो इन एक छोटी छोटी चीज़ का मतलब होता है। और आजकल जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उन पर भी नज़र होती है साइकोलॉजिस्ट की, और वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं साथ कि जो मीटिंग चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, या दौरे पर हैं हमारे साहब या मैडम, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, जो मुज़ाकरात की टीम है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, और फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। अच्छा सर, ये जो हमारे व्यूअर हैं ये भी हमें बड़ा कीन ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं अरशद कुरैशी साहब, वो व्यू कर रहे थे तो वो ये कहते हैं कि टीवी चैनल्स में लोग बड़ा स्ट्रेट होकर बैठते हैं, बड़ा कॉन्शियस होकर बैठते हैं। अगर वो कंधों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और नॉर्मल अंदाज में बात करें तो हमें भी ये लगेगा कि ये हम में से हैं और हम उनकी बात को ज़्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे। तो मीडिया के लोगों के की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो ये आपकी इंटरनल केमिस्ट्री है। एक तो दो अफराद की केमिस्ट्री होती है, एक सिंगल पर्सन की इंटरनल केमिस्ट्री है। तो वो अगर हम गमगीन बैठे हैं, कंधे झुके आके परेशानी में, ठीक है, तो आपकी जो जहनी सोच है उसका असर आपके जिस्म पे होता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो सही कंडीशन में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी तरह बॉडी का माइंड पे भी असर होता है कि अगर आप ज़रा सीधे होकर बैठ गए, फ्रेश होकर बैठ जाएं, तो आपके माइंड में अगर कोई परेशानी चल रही है तो ख़त्म हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आपने बड़े पॉजिटिवली ये बताई कि
آپ نے آپ کی فزیولوجی اور سائیکالوجی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. کچھ لوگ اس کو بڑا اچھا فیک بھی کرتے ہیں. کچھ ٹھگ جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا چیز آپ کی نوٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کو ٹیپر کر کے کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر باڈی لینگویج وہ شو نہیں کروا رہی جو اس کی ایکچوئل انٹینشن ہے تو اس باڈی لینگویج کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس کا یہ بھی ایک خاص علیحدہ سبجیکٹ ہے. اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے خاص طور پہ سیلس پرسنس کو، اور ہپنوسس میں NLP میں بھی اس کی ٹریننگ ہے. اس کو کہتے ہیں میچنگ. مثلا میں ایز اے سیل پرسن آپ کے پاس آیا ہوں، ویسے ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو میں آپ کی باتوں میں ہاں سے ہاں ملاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سے موسم کیسا ہے، گیم کیسی چل رہی ہے، سیاست کیسی ہے، تو آپ سے اگر میں کچھ کویشچن کرتا ہوں اور 4-5 دفعہ ہاں کرا لیتا ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ 6ٹھی دفعہ بھی آپ ہاں کہہ دیں گے. تو یہ سیل پرسن کو سکھایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ سے صرف یہ نہیں کہ آپ کی گفتگو میں آپ کے مطابقت پیدا کروں، بلکہ اس میچنگ میں یہ ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں میں بھی اس طرح بیٹھ جاؤں، اگر لیگ کراس کر کے بیٹھے ہیں میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں، آپ کی جو ٹیمپو ہے بات کرنے کا، آپ تیز بولتے ہیں میں بھی تیز بولوں. ایون یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بریتھ میچنگ. اب میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ سانس اندر لے رہے ہیں میں بھی سانس اندر لے رہا ہوں، آپ سانس نکال رہے ہیں میں بھی، تو آپ بالکل ایک لیول پہ آپ آ جاتے ہیں سائیکولوجیکلی. اور پھر آپ اس سے پہلے اس کو میچنگ کہتے ہیں، پھر اس میں مررنگ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپوزٹ بیٹھ جائیں، یعنی یہ لیگ اس پر رکھنے کے بجائے یہ لیگ ادھر رکھ لیں، تو یہ بھی ایز اے مررنگ ہے، تو اپوزٹ لیکن مررنگ ہے. تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپ یہ پیسنگ کرتے ہوئے، شروع میں آپ پیسنگ کر رہے تھے، پھر ایسا لیول آیا کہ پھر آپ لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پھر جو بات کہیں گے نیکسٹ پرسن اسے مان رہا ہوگا. لیکن اس میں کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اخلاقیات ہیں. اس میں ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ کوئی جو سیلس پرسن ہے یا جو ملاقاتی ہے یا نیگوشیٹر ہے وہ اس کے پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ یا نیک نیتی کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرے. ٹھیک ہے. اچھا، باڈی لینگویج میں پازیٹیو باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، نیگیٹو باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیگیٹو کا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو ڈومیننس کا بتایا نا. جی. اچھا، اس میں پھر ایک آتا ہے کہ مثلا ہم شروع کیسے کرتے ہیں سلام کیا، مسافہ سے ہی شروع ہوتا ہے آج کل تو، چلو ٹھیک ہے. اس پہ ہم احتیاط کر رہے ہیں. تو مسافہ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکولی ہاتھ ملائیں گرم جوشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہلا کے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ کو دبا کے نیکسٹ پرسن کو محسوس ہو. ایک ہوتا ہے کولڈ فش، جیسے مچھلی کی طرح ہاتھ آگے کر دیا، اور وہ کولڈ فش سے کہتے ہیں یعنی آپ میں کوئی جذبات نہیں ہے، یا آپ میں کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، یا آپ جذباتی لگاؤ پیدا نہیں کرنا چاہتے. پھر ڈومیننس یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ ملاتے اپنا ہاتھ اوپر کر دیا، کہ آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ نیچے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس میں اپوزٹ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ملاتے ہو اپنا ہاتھ نیچے کرتے ہیں کہ اس کو ڈومینیٹ آپ شو کر رہے ہیں. پھر آپ ایک ہاتھ سے ڈبل مسافہ بھی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے ملا رہے ہیں، پھر ایک ہاتھ سے آپ نے اس کی کلائی پکڑ لی یا کونی پہ ہاتھ رکھ لیا دوسرا، یا کندھے پہ رکھ دیا. تو دس از اے جیسچر کہ آپ ان کو، آپ ان کے قریبی ہیں، ان کے قریب لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انڈیو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا، تو وہ یا بہت زیادہ ہاتھوں کو دبانا، تو یہ اچھے اخلاقیات میں نہیں آتا، یا جو کہا جاتا ہے کہ اس تمیز کے ساتھ اور آپ آداب محفل کیا ہیں اس کو لے کے چلیں. اچھا، کچھ لوگ بات کرتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ کو پکڑے رکھیں، جی. تو وہ کیسا ہے؟ وہ افیکشن شو کر رہا ہے یا وہ ٹیز کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ افیکشن شو کر رہا ہو لیکن نیکسٹ پرسن اسے اچھا نہ لگ رہا ہو تو انکمفرٹیبل ہو جائے گا. اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے ہاتھ ملانا ہے، کتنی دیر پھر ہاتھ علیحدہ کر لینا ہے، کتنے فاصلے سے کرنا ہے. فاصلے کا اب آپ سن لیجئے کہ آج کل بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس کیا ہے. اچھا، اب پرسن ٹو پرسن 2 فٹ تک کا جو فاصلہ ہے وہ کہلاتا ہے انٹیمیٹ ڈسٹینس. ٹھیک ہے. آپ کا جو بہت قریبی کوئی بندہ ہوگا اتنا قریب آئے گا آپ کے، ورنہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اچھا، وہ آپ کا پھر اس سے 2 فٹ سے 4 فٹ ہے وہ کہلاتا ہے پرسنل ڈسٹینس یا پرسنل زون. تو اس پرسنل زون میں یہ ہے کہ اس کو آپ کے پہلا جو تھا وہ ذاتی اسے کہہ لیں، دوسرے کو ترجمہ آپ شخصی کر لیں. ٹھیک ہے. وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ جو 4 فٹ یا اس سے زیادہ ہے وہ آ جائے گا سوشل زون. تو اب یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں سائیکالوجی سے لفظ لیا گیا ہے. اسی لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سوشل ڈسٹینس کی بات نہ کریں بلکہ یہ قربت کی بات کریں، یہ تو یا فزیکل ڈسٹینس کی بات کریں، لیکن یہ ورڈ جو ہے سائیکالوجی سے لیے گئے. اور اس سے پھر 4 سے 12 فٹ جو ہے یہ کہلاتا ہے سوشل ڈسٹینس، اور 12 سے آگے جو آ جائے گا یا 12 سے 25 فٹ یا اس سے زیادہ تو اسے کہتے ہیں پبلک زون یا پبلک ڈسٹینس، جیسے جلسہ گاہ میں ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے سر کہ ایک کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں فیمیلز وہ زیادہ قریب ہو کے بات کرتی ہیں اور میلز کا ڈسٹنس تھوڑا زیادہ رہتا ہے اور ان کی باڈی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. عورتوں اور مردوں کی باڈی لینگویج کس طرح مختلف ہے؟ ہاں تھوڑا بہت فرق ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نزدیک کا ڈسٹینس جو ہے یہ بھی ان کو ایموشنل قربت کو شو کر رہا ہے. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے خواتین میں. اب اس میں بعض جو ڈومینیٹنگ جیسچرز آتے ہیں نا، ان میں یہ آتا ہے کہ اب جیسے مرد ہوتے ہیں کاؤ بوائے، ایسے مثلا پینٹ میں ایسے انگوٹھے ڈال کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض خواتین بھی ہیں کہ وہ اپنے انگوٹھا ادھر ڈالا ہوا ہے پاکٹ میں، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ بھی ڈومیننس شو کرتا ہے. لیکن وہ زیادہ فرق نہیں ہے، میل اور فیمیل میں تھوڑا بہت فرق ہے. پھر ہوتا ہے پرائمنگ جیسچرز ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے آپ کو شو کرنا یا کسی کو یہ شو بال چہرے سے بال ہٹانا، ٹھیک ہے. تو جیسے مرد ہے بار بار ایسے ٹائی کو درست کرنا، تو یہ ہے کسی کو جیسے متوجہ کر رہے ہوں تو یہ ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ان میں کہ وہ آپ خواتین اپنے بالوں کو بار بار سنوار رہی ہیں، مرد جو ہے اپنی ٹائی کو سنوار رہے ہیں. اس کے علاوہ تو خاص فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ خاص فرق نہیں ہے. اچھا جو ویورز ہیں وہ بڑے اس چیز میں بڑا وہ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ انٹرویوز میں جائیں یا وائوا وائس میں جائیں تو ان کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے. ہاتھ ان کے ٹیبل پہ ہونے چاہیے، کراس ہونے چاہیے، ٹانگیں کیسی ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے آپ جائیں تو آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں گے تو آپ جلدی کنفیوز ہوں گے، نارمل بیٹھیں. تو اس کی کیا ٹپس ہیں اگر انٹرویو اور وائوا وائس کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ شو جیسے آپ ہیں نا، اپنے آپ کو نیچرل شو کریں اور اطمینان سے آپ آئیں چلتے ہوئے، ان کی اجازت لے کے بیٹھیں، ٹھیک ہے. تو ویسے ہے یہ کہ یو شوڈ آلویز سٹ اینڈ اسٹینڈ اسٹریٹ، بیک شوڈ بی اسٹریٹ. ویسے آپ کا پوسچر کام کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، تاکہ نارمل رہتا ہے. ورنہ آپ کے نیک میں، بیک میں کوئی پین بھی آ سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو وہ تو عادت بنا لینی چاہیے کہ شوڈ بی اسٹریٹ. اور پھر یہ آئی کانٹیکٹ ہے. اب آئی کانٹیکٹ ضروری ہے. جب بات کر رہے ہیں تو وہ بعض لوگ مثلاً آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یا کہیں اور کمرے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو جو کویشچن کرنے والے ہیں، انٹرویو لینے والے ہیں، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو یہ ضروری ہے. اور آئی کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بندے کا شائی ہونا، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز، لیکن نیکسٹ پرسن سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آئی کانٹیکٹ کیا جائے. اور آئی کانٹیکٹ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آئی میں دیکھنے کی بجائے 6 انچ ڈائیمیٹر میں دیکھ لیں، ماتھے پہ دیکھ لیں، لیکن آئی کانٹیکٹ اس طرح لگے کوشش کریں. If you can't make it then fake it. Then one day you will make it. اچھا then one day you will make it. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کچھ ہم جو جنرل باڈی پوسچرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو کراس رکھتے ہیں یا ہاتھ ہلا کے بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں صحیح. اچھا نیچرلی تو ہاتھ ہلا کے بات کرنی چاہیے. اور جیسے سائن لینگویج میں آپ دیکھ لیں، وہ بڑی مفید ہے. سائن لینگویج بنائی گئی ہے لیکن وہ گونگے بہرے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اسی سے مدد لیتے ہوئے باڈی لینگویج اب یہ دیکھیں کہ آپ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، ہم ساری زبانیں نہیں سمجھ سکتے. اب باڈی لینگویج ایسی ہے کہ آپ اشارے جو ہیں وہ اینیمل بھی سمجھ لے گا. بلکہ یہ ہم جو مائنڈ سائنس کا اب یہ سبجیکٹ ہے، تو اگر آنکھیں بند کر کے آپ کسی ایسے پرسن سے بات کر رہے ہیں خیالات میں، میڈیٹیشن میں، ہپنوسس میں، کہ جو آپ کی زبان نہیں جانتا، تو اس کو پھر آپ پکچرز کی زبان استعمال، پکچرز میں، اسی طرح وہ پکچرز میں ہی آپ میسیج آپ بھیجیں کسی اینیمل کو تو وہ اس کو پہچان لے گا. تو اس طرح سے یہ جو ایک ہوتا ہے کلوزڈ پوسچر، یہ اوپن ہے، ٹھیک ہے، یہ آنیسٹ پوسچر کہلاتا ہے، پازیٹیو ہے. ایک ہوتا ہے ایسے بے شک آپ پھیل کے بیٹھے، ایک کلوز ہے کہ آپ سکڑ کے بیٹھ گئے ہیں یا آپ ایسے بیٹھ گئے ہیں کراس کر کے، یا لیگز بھی کراس ہیں، اس سے یہ کلوز پوسچر ہے، اوپن نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو ہیں، یا وہی شائی ہیں، یا ریزسٹنٹ ہیں، یا آپ نے آپ کو پروٹیکٹیو یہ آپ نے پوز اختیار کیا. یہ ہاتھوں کے کراس کرنا اور لیگز کو کراس کرنا یہ ایک ہی بات ہے؟ ہاں یہ ایک ہی بات ہے. اور البتہ اس میں یہ ہم شک کا فائدہ یہ دے سکتے ہیں کہ سردیوں میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بندے کو سردی لگی ہوئی ہے تو ایسے لیکن اصل میں
اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. سر یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور پوزیشنز جیسے چشمے کو آگے لانا، پین کو پکڑنا، یہ ہم آپ کو کچھ کر کے دکھائیں گے کہ یہ اگر آپ کی باڈی لینگویج میں یہ عناصر ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کچھ پوسچرز ہمیں بتائیں گے کہ یہ ان کا کیا مقصد اور مطلب ہوتا ہے. پین کا، چشموں کا، میرے خیال سے آپ نے ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، ان سے اگر ہاں اس میں یہ ہے ہم سیکھ سکیں. اچھا بعض لوگ یہ ہیں کہ مثلاً وہ بیٹھے نا وہ پین کو بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، ایسے ٹک ٹک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگزائٹی میں ہے، کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یا ٹائم گزار رہے ہیں. اچھا بعض ہیں کہ وہ ایسے ٹیپ کر رہے ہیں بس بلا مقصد. اچھا بعض ہوتے ہیں کہ ہاں ناخن چبا رہے ہیں، ہونٹ چبا رہے ہیں، یہ بھی نیگیٹو کاؤنٹ ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ بندہ صحیح فیل نہیں کر رہا، انگزائٹی میں ہے اور مطلب ہے کمفرٹیبل نہیں ہے، یا اس انتظار میں ہے کہ محفل ختم ہو. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو مطلب وہ بور ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ اگر ایسے بیٹھا ہوا تو اس کا مطلب وہ اٹینٹیو ہو کے دیکھ رہا ہے، لیکچر سن رہا ہے، یہ اٹینٹیو ہونے کی نشانی ہے. تو اس سے ہمیں پھر سمجھ لینا چاہیے کہ میٹنگ میں یا استاد جو کیسے جو ہے یہ پوسچر تو اکثر شہباز شریف کے حوالے سے بھی یہ چہرے پہ اس طرح وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس طرح بعض لوگوں کا یہ جو ہے نا یہ سگنیچر ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. اچھا یہ کمفرٹیبل ہے، یہ بھی توجہ کے ساتھ ہے، نیک تھوڑی سی ایک سائڈ پہ جھکا کے. لیکن اگر آپ ایسے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور بہت، اس کا مطلب ہے آپ ریلیکسڈ ہیں اور آرام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک پوسچر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی میں آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہوں. بے شک میں بظاہر نہیں کر رہا لیکن اس کا مطلب یہی ہے. اچھا اچھا اسی طرح آئی ایم اپوزنگ یو. وہ تو یوزلی کہتے ہیں کہ بازو کو فولڈ کرنا یا کفس کو یا بازو کو اوپر کرنا وہ بھی لڑائی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن انکانشیسلی اگر ایک بندہ کھڑا بھی اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے ہی وانٹس ٹو کارگو ود یو. اچھا اسی طرح سے ہم کچھ اور پوزیشنز جو ہیں ان کو کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے ایک ہے ویٹنگ یا ایویلویٹنگ. تو اس میں یہ ہے کہ بندہ مثلاً چشمے کی پچھلی ڈنڈی ہے، اس کا آخری سرا آپ ایسے منہ دبا کے بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب ہے بندہ انڈیسیسو ہے، کوئی ڈیسیژن کر رہا ہے، سوچ میں ہے، ایویلویٹ کر رہا ہے. تو ایون پین بھی آپ کر سکتے ہیں، بعض اوقات ایسے منہ لگا رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ آپ تھوڑی ایسے پکڑ کے بیٹھے ہیں یا ایسے ٹیپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب سوچ میں ہے، ایویلویٹ کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ باڈی لینگویج کی اہمیت میڈیا میں بھی آ گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ چلے جائیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، ایموجیز آ رہی ہیں، ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو سمائلی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس میں ہاں یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تھمز اپ، تھمز ڈاؤن بھی ہے ٹھیک ہے. تو ان کے بڑے مطلب ہیں، اور یہ آپ ہو سکتا ہے ان میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جائے اور اس کا بڑا. اچھا سر کئی لوگ بات کرتے ہوئے کان کی لو کو ٹچ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہینڈ ٹو فیس گیسچر ان کو کہتے ہیں. ہینڈ ٹو فیس گیسچر جتنے بھی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے نیگیٹو ہیں اور وہ اوائڈ کرنا چاہیے. چاہے وہ چشمے کو اتارنا ہے یا چشمے کو بار بار جو ہے نا ہاتھ چہرے کی طرف ہاتھ لے جانا، اور اسی لیے کہتے ہیں وہ گارڈ کرنا چاہیے، خود بھی آپ اس سے کہیں اور نیکسٹ کو بھی. اب دیکھیں کہ جب بچہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے نا، وہ کوئی بات کر رہا ہے لیکن منہ پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا سب کانشیس کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن جو اس نے ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے. پھر جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ وہ ہاتھ یہاں رکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے بندہ جو بات کر رہا ہے نا اس میں کچھ کنٹرول ہے. پھر تھوڑا اور کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر یہاں تک یہاں انگلی رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ اسی طرح کان کو بار بار ہاتھ لگانا، نیک کو لگانا. اچھا اب نیک کو ایسے ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بندے پہ آپ کو ہے نا کہ بوجھ سا پڑ رہا ہے، کہ وہ آپ سے تھوڑا سا کوئی تنگ آ گیا محفل سے تنگ آ گیا، اس کا یہ مطلب بھی ہے. اچھا سر آنکھوں کا جھپکنا یا ان کو گھمانا؟ آنکھوں کا جھپکنا تو خیر اتنا نہیں کاؤنٹ نیچرل، لیکن کنکھیوں سے دیکھنا کہ ایسے سائڈ میں دیکھنا، سائڈ میں دیکھنا، اس کا مطلب کچھ لوگ گھماتے بھی ہیں، کسی کو چوری سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے دونوں مطلب پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے
خبردار ہو رہے ہیں. تو اور سم ٹائمز اگر آپ گہری سوچ میں جا رہے ہیں تو بھی آنکھوں کی موومنٹ چینج ہوتی ہے. وہ تو آنکھوں پہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایک تھیراپی بھی ہے EMDR کے نام سے. EMDR؟ ہاں، یہ کیا ہے سر؟ یہ آئی موومنٹس اس سے کہلاتی ہیں. EM سے آئی موومنٹ بنتی ہیں. تو یہ اس کا پھر ریسپانس دیکھتے ہیں. اور لیکن اگر NLP میں جائیں تو اس پہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, اسے کہتے ہیں آئی ایکسیسنگ کیوز. اچھا, اس کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ٹی وی پہ ٹاک چل رہی ہوگی, آپ دیکھیں لوگوں کے آئی بال کو تھوڑا آبزرو کریں. تو جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو وہ برین میں, وہ سوچ میں جو ہے نا وہ ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ میرے بال موو کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. مثلا اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کل کہاں تھے, تو میں جواب دیتے ہوئے میرا جو ہے نا آئی بال لیفٹ سائڈ پہ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایکسیس کر کے برین کو, جیسے ہارڈ ڈسک کو ایکسیس کرتا ہے کمپیوٹر, تو میں بتا رہا ہوں کہ تو اگر میں, لیکن اگر دیکھیں کہ میرے رائٹ سائڈ, میرے آئیز رائٹ سائڈ جا رہی ہیں, تو اس کا مطلب میں اپنے پاس سے گھڑ کے جواب دے رہا ہوں. اچھا, پوچھا پاسٹ کا ہے اور آپ رائٹ سائڈ. اس کا مطلب یہ فیوچر, کیونکہ فیوچر آپ ادھر دیکھتے ہیں رائٹ سائڈ. ایسے ہے جیسے اگر میں آپ پوچھیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ریڈ شرٹ پہنے تو کیسے لگیں گے, تو پھر آپ کی آئیز رائٹ پہ جائیں گی, کیونکہ آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کیسا لگے گا. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیڈ. وہ ہے ریممبرڈ, یہ ہے کنسٹرکٹیڈ. اچھا, سیدھا رائٹ لیفٹ جا رہا ہے تو وہ اس کا تعلق ایئر سے ہے, سننے سے. اپ جا رہا ہے کارنر میں, اس کا مطلب آئی سے ہے. اور نیچے جا رہا ہے کارنر میں, تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق آپ کے ایموشن سے ہے. اچھا, شرماتے ہوئے جو نیچے دیکھتے ہیں وہ ایموشنل ہے؟ ہاں, ظاہر ہے شرم جو یہ ہے کہ ایموشنل ایک ایکٹ ہے. تو اس پہ بھی ایک ہے, ایک ٹاکسک, ایک ہوتی ہے ٹاکسک شیم, ایک ہوتی ہے نیچرل شیم. تو ٹاکسک شیم وہ ہے کہ جو بے جا آپ شرماتے ہیں, اس سے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ اگلے دوسرے بندوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی میں ٹریننگ کا. اچھا سر, جو ہمارے ہاتھ ہیں یا اپر باڈی کی موومنٹس ہیں فیس کے علاوہ, وہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں پاؤں سے ریلیٹڈ ہیں یا ٹانگوں سے ریلیٹڈ ہیں. ٹانگوں کو ہلانا, پاؤں کو ہلانا, ٹانگوں کو کراس کرنا, یا پاؤں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے موو کرنا, یا بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پاؤں کو ایک سائڈ پہ موڑ لیتے ہیں. ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اس طرح ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں کراس, یا ایسے کر لیتے ہیں, اسی طرح پاؤں بھی ہیں. مثلا میں اس کو تھوڑا سا بنا کے دکھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اینکل لاک. اینکل لاک. تو وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے, تو وہ اینکل لاک ہے. وہ بھی ایک قسم کے آپ نے اپنے آپ کو مطلب ہے پروٹیکٹیو کورنگ ہے. یہ کلوز پوسچر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بعض اوقات ہے مثلا خواتین ہیں, وہ ان کا ہوتا ہے ایسے لیگز کر کے بیٹھتی ہیں, یا بالکل مکمل اگر آپ نے لیگز تھائز کراس کی ہوئی ہیں, تو وہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بندے کو کہیں واش روم جانے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ڈومیننس پوسچر میں نے یہ دکھایا تھا نا, اس طرح ڈومیننٹ پوسچر یہ ہے کہ بعض صاحب حضرات جب اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب میٹنگ میں ہیں, تو بعض لوگ وہ ڈومیننس شو کرنے کے لیے اپنے پاؤں ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں. یہ حالانکہ کوئی ایسی اچھے ادب کی باادب چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ڈومیننس شو کر رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, لیگز آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ ڈومیننس شو کر رہے ہیں کہ آپ صاحب ہیں یا مینیجر ہیں. لیکن وہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, کانفیڈنس باڈی لینگویج بہت زیادہ شو کرتی ہے. ایک تو آپ کے الفاظ شو کرتے ہیں, دوسرا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ کسی کمرے میں جائیں اور کوئی بندہ باس آپ کا بہت دور بیٹھا ہو اور آپ کو چل کے جانا ہو, تو وہاں پہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں. وہاں پہ شو کرتا ہے, دوسرا بندہ آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے چل رہے ہیں. اور کئی لوگ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ کو سیدھا رکھیں, ہاتھ موو کریں نہ کریں, وہ کیسے چلیں. تو جب کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہو اور آپ یہ دکھانا چاہتے ہوں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں, تو کون سی باڈی موومنٹس کو آپ نے چینج کرنا ہے تاکہ فزیولوجی سے آپ کی سائیکالوجی چینج ہو؟ اچھا, یہ پریزنٹیشن سکلز میں آتا ہے. خاص طور پہ گفتگو کا فن یا تقریر کا فن اس میں سکھایا جاتا ہے. اب بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو جو روسٹرم بنایا گیا ہے, وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اگر کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ کی لیگز کانپ بھی رہی ہیں تو آپ روسٹرم کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ نیچرل ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہ کنفیوژن ہے, اس کو آپ ایکسائٹمنٹ میں بدل دیں. جو نیگیٹو چیز ہے نا, اس کو آپ پازیٹیو میں بدلیں. تو اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لک ایز یو آر. آپ نیچرلی جیسے ہیں ویسے رہیں. آپ کوئی اور بننے کی کوشش کریں گے, آپ شاہ رخ خان بننے کی کوشش کریں گے, آپ نہیں بن سکتے. تو
تو اس لیے اب اور اس میں آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے گی، اس تکلف میں سراسر تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے آپ جیسے ہیں اپنے آپ کو ایسے شو کریں. اور بعض اچھا اس میں پریزنٹیشن اسکل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گفتگو ایسے کریں نیکسٹ پرسن سے یا سامعین سے کہ جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے بڑے بے تکلفی سے کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں جھجک یہی ہوتی ہے کہ ہم اگلوں جو دوسرے سامنے ہیں آپ کے اپوزٹ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ہیں. ہاں ہاں ہاں. ان کو اپنا سمجھیں، غیر سمجھتے ہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے. آپ ان کو اپنا سمجھیں، جتنا قریبی سمجھ کے بات کریں گے، جتنا قریبی سمجھ کے آپ باس ہے تو آپ ٹھیک ہے لائل ہو کے جائیں ان سے، آپ جو ہے خلوص کے ساتھ جائیں تو نیچرل آپ کی باڈی لینگویج خود بخود اچھی ہوگی. تو اگر آپ خود ہی دل میں کوئی ایسی بات ہے یا آپ کی سوچ نگیٹیو ہے یا آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ جتنا بھی درست کر لیں تو وہ باڈی لینگویج درست نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کانگروئنس، اس میں NLP کی زبان میں. کانگروئنس یہ ہے کہ قول اور فعل میں مطابقت. تو یہ مطابقت یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگروئنس نہیں ہے. اور وہ کانگروئنس نیکسٹ پرسن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کہہ کچھ رہا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرخلوص ہو کے جو آپ بات کریں گے، جو عمل کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج میں جس طرح آپ نے بتایا کہ گاڑی کا ہونا، کچھ لوگوں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، اور گھڑی کو ٹچ کرنا یا ہاتھ میں گاڑی کی چابی کو پکڑنا، یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ بھی ڈومیننس ہے؟ یہ ڈومیننس ہے، اور یہ سارے گیمکس ہیں، اور یہ کاروباری طور پہ بھی لوگ کرتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ جو باس کے بارے میں بات کی تھی، اس میں چند چیزیں رہ گئی تھی، اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے. اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے خاص طور پہ ہمارے ایریا مشرق کے لیے کہ آپ کی گاڑی باس کی گاڑی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. اچھا. آپ کا ڈریس باس کے ڈریس سے اچھا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ ہمارے یہ نیگیٹیو چیزیں ہیں، یہ پرانی ہو گئی ہیں. آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ باس اور جو سٹاف ہے ایز اے فرینڈ ہی ہونے چاہیے اور ان میں اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں واقعی ایسا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور بزنس میں بھی، بزنس اب ایک صاحب ہیں وہ بڑا سوشل میڈیا پہ چھائے، وہ انڈیا کے بہت بڑے ٹرینر ہیں، ٹھیک ہیں، اور ڈائریکٹ سیلنگ کے. اب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا جب شروع کیا کام تو ہم جا کے لوگوں کو جا کے شاپ کیپر سے، تاجروں سے ملتے تھے، تو ان کو امپریس کرنے کے لیے ہم نے گاڑی کی چابیاں گاڑی نہیں تھی، گاڑی کی چابیاں بنوا رکھی تھیں، اور جاتے ہی ہم جا کے جو ہی بیٹھتے فوراً ٹیبل پہ چابیاں پھینکتے اور پھر گفتگو شروع کرتے تاکہ وہ سمجھیں وہ ہو یہ تو بڑے امیر کبیر ہیں اور ان کی گاڑی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے اپنا بالکل نیٹ ورکنگ کی اور بہت بڑا ہم نے وہ بزنس. کئی لوگ تو دوست کی گاڑی لے کے جاتے ہیں، کچھ خالی لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جائیں تو کسی بڑی گاڑی میں جائیں. ہاں تو بہتر یہی ہے کہ نیچرل رہیں، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں جب چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں پھر اختلافات ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے بتایا کچھ تھا اور نکلا کچھ اور نکلا. اچھا سر، آپ نے اکثر ٹی وی میں کچھ سیاستدانوں کو نوٹ کیا ہوگا، جیسے ہم نے شہباز شریف کی بات کی کہ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کچھ آپ کے مائنڈ میں اگر آ رہا ہو کچھ انٹرنیشنل، ٹرمپ کا یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، کچھ باڈی لینگویج کی کچھ چیزیں اگر آپ نے نوٹ کی ہوں جی تو وہ ہم سے شیئر کریں کہ آپ نے کیا نوٹ کیا اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ واقعی اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو ماشاء اللہ کھلاڑی ہیں، تو ان کی باڈی لینگویج ہے پازیٹیو ہے، ڈومیننٹ ہے. تو ڈومیننٹ لیڈرز میں ہوتی ہے. البتہ جو ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ ان کے ایک فلاسفر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ از اے جوکر. تو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا جو ہے نا، ہاں جیسے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ذکر کیا تھا کہ ڈسٹینس اور زون ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا یہ ٹیبلز کی ارینجمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ چائے پہ انوائٹیڈ ہیں کسی دوست کے ساتھ، لیکن آپ اپنی چیزیں ایسے رکھ لیتے ہیں اس کا یا ایسے بیٹھ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا زون شو کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیریٹری پہ قابو کیا ہوا ہے، آپ کے قبضے میں ہے. یہاں تک آپ نے سینٹر میں آپ نے ایک پیپر رکھا ہے تو وہ ٹیریٹری کے باؤنڈری پہ ہے، لیکن جو نیکسٹ پرسن پھر اس کو، یا آپ کے باس جو ہیں یا صاحب ہیں، وہ پیپر کو کھینچ کے اپنے سامنے کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ٹیریٹری میں چلا گیا ہے. اچھا، اسی طرح ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ جو سکیئر یا مربع شکل کے ٹیبل ہوتے ہیں نا، تو وہ نیگیٹیوٹی تھوڑا شو کرتے ہیں. وہ کلوز، جیسے ہم نے کلوز پوسچر کی بات کی تھی، اسی طرح وہ کلوز کہلاتا ہے وہ زون.
لیکن جو راؤنڈ جو ہے اوول یا راؤنڈ ٹیبل ہے وہ اوپن کہلاتا ہے، اس میں سارے تقریباً برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ریکٹینگل ہے، مستطیل ٹیبل، آج کل میٹنگز میں استعمال ہوتا ہے، وہ تھوڑی اتھارٹی شو کرتا ہے، کیونکہ اس ٹیبل کے اینڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہی از دا باس، اور اس کے نیکسٹ سے جو پتہ چلتا ہے کہ ہی از دا سیکنڈ ٹو دا باس، تو باقی اس کے سبارڈینیٹ ہیں۔ ایون چیئر ہے کہ آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو باقی تو اس چیئر چھوٹی لگی ہوئی ہیں، یہ صوفے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک پرسن کی چیئر بڑی ہے، صاحب صدر کی، تو یہ بھی ڈومیننس شو کرتا ہے، تو وہ ایز اے رسپیکٹ بھی تو ہے، ریسپیکٹ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ تو اسی لیے اب جو ہے نا، اب ہوٹلز میں پروگرام ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہیں، تو انہیں ہم پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کا سٹائل، سیٹنگ ارینجمنٹ کلاس روم کا رکھنا ہے، کہ جیسے ایک دوسرے کے پیچھے کرسیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جو ایک فیسٹیوٹی آپ کرتے ہیں، کوئی پروگرام اور کھانے پینے کا کوئی، اور آپ سیلیبریٹ کرنے کا یا فنکشن کا، تو اس میں اکثر راؤنڈ ٹیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جس سے اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اب اس میں اب یہ ہے کہ مثلا ایک ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں، اب 3 فرد ہیں، تو اگر ہم تینوں، ایک سب ادھر ہیں، ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں، تو تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تینوں انوالوڈ ہیں۔ لیکن اگر وہ 2 پرسن یہ چاہتے ہیں کہ تھرڈ کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں، تو پھر ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گا، گفتگو کریں تو تھرڈ ایکسکلوڈ ہو جائے گا وہ کھڑے ہوئے بھی یا بیٹھے ہوئے بھی اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل آمنے سامنے جب بیٹھتے ہیں نا، تو آپ اپوزٹ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپوزٹ میں چلو انٹرویو دے رہے ہیں، یا میاں بیوی ہیں، یا وہ اپوزٹ سیکس کے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا ہمیشہ ہی آپ کی چیئر آمنے سامنے ہے، تو یہ اپوزٹ ہے۔ اسی ایک اینگل پہ ہونا چاہیے، ٹرائی اینگل بننی چاہیے۔ سائڈ پہ جو لوگ بیٹھیں گے وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی ٹھیک کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے۔ یعنی جب کوئی بندہ ٹیبل کے پیچھے چلا جائے گا تو ظاہر ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس باڈی لینگویج میں یہ چیزیں بڑی شامل کی جاتی ہیں۔ ایون یہ ہے کہ جب دعوتیں آج کل بزنس میٹنگز میں، بزنس لنچ بھی ہوتے ہیں، بزنس ڈنر بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ جو گیسٹ ہیں نا، یا آپ کے جو پراسپیکٹ ہیں، ان کا کمر دیوار وغیرہ کی طرف ہونی چاہیے، کھڑکی کی طرف یا اوپر نہیں ہونی چاہیے، جہاں سے وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے، پروٹیکٹڈ محسوس نہیں۔ اور اس سے انہوں نے پھر مثالیں یہ لی ہیں کہ کیو مین جب انسان ہوا کرتا تھا، تو انسان پہلے قبل از تاریخ زمانہ میں، تو کیسے غاروں میں بیٹھ کے دیواروں کی طرف کمر کر کے بیٹھتے تھے کہ کوئی باہر سے بندہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو کھانا جب کھاتے تھے تو اس طرح سے وہ انہوں نے یہ بھی چیز احتیاطیں رکھی ہیں کہ جب آپ نے گیسٹ کو کہاں بٹھانا ہے۔ میں مطلب جس دور سے ہم گزر کے آئے ہیں، وہ مائنڈ ہمارا اسی چیز کو پک کرتا ہے۔ اور ایون یہ ہے کہ آفس کی سیٹنگ کیسے ہونی چاہیے، جب سوالی یا سائل انٹر ہو تو آپ سامنے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کی چیئر کہاں ہونی چاہیے، سائڈ پہ۔ اور اگر علیحدہ آپ نے یہ فارمل ہے اور انفارمل میٹنگ کرنی ہے، ان کو چائے وائے پلانی ہے، تو آپ اس کا علیحدہ ٹیبل لگا ہوا ہے، تو اس میں ایسے راؤنڈ ٹیبل لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آج کل یہ احتیاطیں ہیں کہ آپ نے آفس کی ڈیکوریشن کیسے رکھنی ہے اور آپ نے روم کی ڈیکوریشن کیسے رکھنی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ آج ہم نے بات کی باڈی لینگویج کے حوالے سے۔ آپ ان کو پک کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو نان وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں، اگر آپ نے خود بھی نوٹس نہیں کی تھی تو اپنے آپ کو سمجھیے اور یہ دیکھیے کہ آپ جب کسی کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک آسان سا نسخہ بتایا، اگر آپ آنیسٹ رہتے ہیں اور بہت زیادہ کچھ بننے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، جب وہ اسٹیج پر گئے تو ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہوئے، سب لوگوں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی میں آپ سے گفتگو تو کروں گا مگر ابھی میری ٹانگیں وائبریشن پہ ہیں، ذرا نارمل ہو جائیں تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو تمام لوگ ہنسنا شروع ہو گئے اور آپس میں ان کا ایک کمفرٹیبل لیول، ایک کمفرٹ زون بن گیا کہ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کے دل میں جو بات تھی، جو ریئلٹی تھی، اس نے ہمیں بتائی۔ تمام لوگوں نے اٹینٹیو ہو کر بھی سنا اور ان کی جو کنفیوژن تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ آنیسٹ رہنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سہیل تاج کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔